साहब ये हुकूमत अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और जब शुरू में आए तो कहते हैं कि इकॉनमी बड़ी मुश्किल है, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन पे है, रिजर्व 7.5 अरब पे हैं, कर्जे देने थे, वो तमाम सूरत हाल से हम निकल कर आ गए। अब 2.5 साल डाउन द रोड हम कहाँ पे खड़े हैं? और जो मईशत इकॉनमी है डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान जब से बना है तब से यही मईशत वाला सवाल है, क्यों नहीं पायदार बुनियादों पर हम इसकी बुनियादें इस्तवार करें ताकि बेहतरी आए? तो ये जो अभी जो एग्जूबरेंस है, इससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ अहम बातों के बारे में किया है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि अल्लाह के फजल से हमारे माशी हालात में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है और कोविड से जो नुकसानात हुए थे वो काफ़ी हद तक अब हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे जो नुमाया एग्ज़ाम्पल है इस तरक्की का वो हमारा सनती शोबा है, जिसमें 7.5% इजाफा हुआ है पहले 5 महीनों में, और नवंबर के महीने में ये बढ़कर 14.5% तक पहुंच चुका। साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी इजाफा है। आपके सीमेंट के सेल में 20% इजाफा है। उसकी वजह जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा मुनासिब कंस्ट्रक्शन पैकेज पेश किया था, इंसेंटिव्स दिए थे, और साथ साथ गाड़ियों के सेल में इजाफा, तेल की सेल में इजाफा। तो कुछ इंडिकेटर्स आपके पॉजिटिव हैं, मगर अभी भी आपका जो पिक्चर है इकॉनमी का वो मिक्स्ड है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें कोशिश होनी चाहिए कि और बेहतरी आए। अब आप ये देखिए कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस था पहले 5 महीने में, बहुत अरसे के बाद अल्लाह के फजल से एक अच्छा बड़ा सरप्लस हो गया था। दिसंबर में जाकर वो फिर से खसारे में चले गया, तकरीबन $650 मिलियन। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसका आपने जिक्र किया कि ज़री शोबे में पैदावार की कमी आई है। 20 साल के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है गंदम की इंपोर्ट कर रहा है। हम 2000 में सेल्फ सफिशेंट हो चुके थे और मुझे बड़ा अफसोस है कि 20 साल के बाद अब हमें 3 मिलियन टन के लगभग इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात जो है वो ये कि कपास की जो फसल हुई है वो तकरीबन अंदाजे के तौर पर 34% कम है पिछले साल से, और मुश्किल से ये 6.5 या मुश्किल से 65 या 70 लाख बेल तक पहुंच गए। एक वक्त था अल्लाह के फजल से जब हम 1,40,00,000 बेल हम उगाते थे। क्या वजह यह है कि पिछले 15-20 साल से हमने अपने ज़री शोबे को बिल्कुल निगलेक्ट किया है, ख्याल ही नहीं किया, कोई मुनासिब पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई। अभी भी तकरीबन 45% लोग हमारे जो काम करते हैं, वर्कर जो हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़री शोबे में है। वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उस पर हमने तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ कुछ और चीज़ें हैं जो तो कुछ हद तक परेशान कुन होती जा रही हैं। एक तो ये कि अफराते ज़र में कुछ कमी आई, पिछले 2-3 महीने में 8% तक आगे के पहुंचा था, मगर अब इसके इम्कानात हैं कि यह फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह कि आपने बिजली की निर्खों में 15% इजाफा कर दिया है और शायद कुछ हफ्तों के बाद फिर से एक और मर्तबा करेंगे। दूसरी तरफ गैस की निर्खों में इजाफा, ख्याल यह है कि कल तक या परसों तक आप ये देखेंगे कि तेल की कीमतों में भी इजाफा। ख़तरा इस बात का अब मौजूद है कि फिर से ये जिस तरह साल के आगाज़ में ये 10% से ज़्यादा था, अब फिर से ये 10% से ऊपर चले जाएगा। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 14% है और हो सकता और बढ़ जाएं। लोग परेशान हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे फिर मेरा सवाल, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। जी
اسی پہ میرا سوال ہے کیونکہ آپ نے اور نشاندہی دوسری طرف افراط زر افراط زر، یہ خطرے کی آپ نے نشاندہی کی ہے، لیکن اب اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم نے انٹرسٹ ریٹ اپنا پالیسی ریٹ ہے وہ ہم نے 7% پہ رکھا ہوا ہے. اب اگر یہ بڑھتی ہے مہنگائی، جس سے آپ نے اشارہ کیا، افراط زر بڑھے گی، چیزیں ہوں گی، تو پھر یہ کنٹرول کرنے کے لیے پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو پھر وہی ویشیس سائیکل، پھر ہماری گروتھ ہے وہ رک جائے گی، مانیٹری سپلائی، سب منی سپلائی، سب چیزیں وہی ہو جائے گی، ٹائٹ مانیٹری پالیسی جب آئے گی. تو یہ تو پھر ہم سرکلز میں جا رہے ہیں سر، جس سے آپ نے کہا کہ پچھلے سال کے شروع میں بھی یہی ہوا تھا. تو اس سے کیسے نکلے ہم؟ دیکھنے کے نکلے کے طریقے جو ہیں وہ آپ کو سٹرکچرل فنڈامنٹل ریفارمز لینا پڑے گا. ہماری خواہش یہ ہے کہ حکومت کا جو باقی عرصہ تقریباً 2.5 سال کا رہ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز کی طرف جائیں. ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، ایگریکلچرل سیکٹر، ٹیکس ریفارمز اور پبلک انٹرپرائزز کی امپروومنٹ، یہ 4 ایریاز ہیں جس میں ہمیں کام کرنا ہے اور بڑے اقدامات لینے ہیں. چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو منتخب نمائندہ حیثیت رکھنے والی حکومت جو ہے وہ اب ان چیزوں پر غور کرے اور سٹرونگ ریفارم ایجنڈا لے کر آئے. آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں 1 بائی 1 ان سیکٹرز پہ بات کروں گا، لیکن آپ نے آئی ایم ایف کا بھی نام لیا. اب ظاہری بات ہے، ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں ہیں. جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں وہ آئی ایم ایف نے کہا، سرکولر ڈیٹ ہماری بھی نالائکی ہیں، وہ چیزیں ہیں. اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، باقی آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں. یہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں پاکستان میں، کہا جاتا ہے کہ جو ہماری ترقی کے پیچھے یہی لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے پاکستان گرو کرے، ہمیں ہوم لیڈ سولوشن چاہیے. اب آئی ایم ایف کے جو ورلڈ بینک کے جو سولوشنز ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور اس سے کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. یہ جو ہے چیز، یہ صحیح ہے یا ہمیں اس پہ چیزیں اچھی اڈاپٹ کرنی چاہیے، نیگوشیٹ کرنا چاہیے؟ آئی ایم ایف از گڈ اور بیڈ فار پاکستان؟ اس وقت دیکھیے مجبوری ہے، اور ہوتا یہ کہ ہم پچھلے کوئی تقریباً 40 سال میں 22 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں، اور لگتا یہ کہ ہر دوسرے سال ہم مجبور ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو پرائرٹیز مقرر کی ہیں اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ توجہ نہیں دی. البتہ ہم نے کوشش کی کہ امپورٹس کم کریں، مگر وہ ہوتے نہیں. دوسری طرف ہم نے اپنے جو سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس صلاحیت خاص طور پہ موجود ہیں، میں 2-3 سیکٹرز کا ذکر کروں. ایک آپ کا زرعی شعبہ ہے، رائس باسمتی بہترین پاکستان تیار کرتا ہے. دوسرا آپ کا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے، ہمارا کاریگر، میں فخر سے کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے اچھے کاریگروں میں سے ہے. کیا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سرجیکل انسٹرومنٹ، جو پریسیشن انسٹرومنٹ ہے، ہمارے کاریگر بناتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ورلڈ کپ کی فٹ بال جو تیار کی گئی وہ پاکستانی ورکرز نے تیار کی. تو جو شعبوں میں ہمیں اللہ کے فضل سے ایک صلاحیت موجود ہے، ان پہ فوکس کریں اور غلط پالیسیز کی طرف نہ جائیں. آئی ایم ایف کا ان چیزوں پر کوئی خاص دخل نہیں ہوتا. آئی ایم ایف اس وقت آتا ہے جب آپ کا تجارتی خسارہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ کا فارن ایکسچینج ریزروز بہت گر چکے ہوتے ہیں، اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا کرنسی جو ہے بالکل ڈوب نہ جائے. جی بالکل. تو اس لیے اب ہمیں سوچنا ہے، اور 2.5 سال ہماری حکومت کے پاس ہیں، وہ مناسب سٹرکچرل ریفارم جس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب پہلے کیا کرتے تھے، اب ان کو امپلیمنٹ کریں، موو کریں، آگے بڑھیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کتنا آسان مشکل ہوگا، اس پہ بھی میں بات کروں گا، وائد سیکٹرز پہ بھی آؤں گا. لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ظاہر، آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ سینئر بھی ہیں، جو معیشت کی ٹیم ہے، ہماری معاشی ٹیم ہے، ان کو آپ 1 to 10 اگر آپ نمبر دینا چاہیں 2.5 سال کی پرفارمنس میں، تو کتنے نمبر آپ دیں گے؟ دیکھیے میرے ساتھی بھی رہ چکے ہیں. ڈاکٹر حفیظ شیخ میرے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم پڑھایا کرتے تھے، میرے ساتھی تھے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف میرا باعث ہو. دیکھیے ایک چیز تو حکومت نے حاصل کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے بڑا ہیوی کاسٹ پے کیا ہے، مگر حاصل کیا ہے، اور وہ یہ
کہ 20 ارب ڈالر جو Current ہمارا account deficit. تجارتی خسارہ تھا اس کو کم کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں نقصان تو ہوا کہ اس لیے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ہم نے اکانومی کو روکنا پڑا. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا، آپ نمبر تو نہیں دوں گا مگر بی سے بی پلس کی ریٹنگ دوں گا ہماری ٹیم کو. لیکن سر جو باقی لوگ ہیں اور ایک اور چیز کہہ دوں جی جی کہ نہیں ایک بار میری بات پلیز مکمل کر لوں میں، کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلے تو بڑے غلط پالیسیز فالو کیے تھے اور سر سود کو 6% سے بڑھا کر 13.25% تک لے گئے، مگر کووڈ کے بعد ہمارے اسٹیٹ بینک نے بہترین پرفارمنس دیا ہے، بہت ہی اچھے اور سالڈ قسم کے فائنینسنگ پیکیجز لے آئے، 1300 ارب تک انہوں نے فائنینسنگ کی ہے، اور ہمارے جو صنعتی شعبہ خاص طور پہ جو مشکلات میں آ چکا تھا اس کے نکلنے میں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. سو فل مارکس ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. چلیں ڈاکٹر صاحب، کمنگ فرام یو، یہ تو کافی اس کے معنی بھی ہیں، لیکن جو ہاٹ منی والی پالیسی تھی اس پہ بھی کچھ ان کے کان کچھ کھینچنے چاہیے تھے کہ ظاہری بات ہے اس کا جو نقصان ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال موجود ہے. اب یہاں پہ میں آ جاتا ہوں، جو آپ نے 4 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور یہی گورنمنٹ کا فیلئر ہے. جس طرح آپ نے کہا زراعت ہے، ایگریکلچر آپ نے کہا، پھر آپ نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا، وہ بند پڑے ہوئے ہیں، ان کے لاسز اسی جگہ موجود ہیں. ایگریکلچر کا ہم ابھی امپورٹ کر رہے ہیں $2 بلین سے زیادہ، گندم، کپاس، چینی، اور آپ نے کہا 20 سال کے بعد گندم جس میں ہم خود کفیل ہو گئے تھے اب دوبارہ ہم وہ منگوا رہے ہیں باہر سے، اور ابھی بھی کوئی ایسی پالیسی چینج اور شفٹ نہیں آ رہی. کپاس کی ڈسمل پرفارمنس آپ نے خود مینشن کیا، تقریباً 15 ملین سے ہم 15 ملین سے اب 6 ملین تک، 7 ملین تک اس دفعہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں. اب یہ تو فیلیئرز ہی فیلیئرز ہیں. ٹیکس ریفارم کی آپ نے بات کی، FBR کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی. شبر زیدی صاحب اب جو بیانات دے رہے ہیں تو وہ اس سے تو آنکھیں ہماری کھلی کی کھلی. اور ایکسپورٹ، جب آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، جب آپ کی جو آپ کے ان پٹ کاسٹ ہیں وہ اوپر ہوں گی، تو یہ کیسے کمپیٹیٹیو ہوگا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ؟ تو یہ چاروں جو سیکٹرز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سر، اس میں تو میں تو کہتا ہوں کہ ایف والی پرفارمنس ہے، فیل ہیں سارے. ایک کے بعد ایک اس پہ ذرا غور فرما لیں اور کس طرح کے ہمیں اقدامات لینے ہیں. دیکھیے، آپ کا جو زرعی شعبہ ہے، پچھلے 3 سال سے آپ نے جو پرائسنگ پالیسی اڈاپٹ کی وہ سراسر غلط رہی ہے. فرٹیلائزر کی قیمتوں میں 35% اضافہ 2.5 سال میں. آپ نے اس کے برعکس جو ہمارا کراپس ہیں، آپ نے مشکل سے گندم کی قیمت جو ہے وہ 10% بڑھائی ہے. آپ کے دوسرے کراپس کی قیمتوں میں سب ملا لیں تو 8% اضافہ. تو آپ کے ان پٹس بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے، کاسٹ کے لحاظ سے آپ قیمتیں مناسب نہیں دے رہے ہیں. آپ کو اپنے زرعی شعبے کے لیے مناسب پرائسنگ اور سبسڈی پالیسیز امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. 90s میں ایسا کیا گیا تھا اور اس وقت آپ خود کفیل ہوئے ویٹ میں، اور کاٹن آؤٹ پٹ بھی بہت تیزی سے بڑھا. اور with all due respects ہمیں اس وقت ایک اسٹرانگ ڈیسیشن لینا ہے کہ ہم شوگر کین سے نکلیں گے. شوگر کین پانی 3 گنا لیتا ہے. ہمیں شوگر کین کی سپورٹ پرائس ختم کرنی ہے، کاٹن کی سپورٹ پرائس واپس لانی ہے. اس طرح کے بڑے اقدامات لینا ہے. آپ چاہیں تو میں باقی 3 سیکٹرز کے بارے میں بھی ذکر کر سکتا ہوں، بٹ اٹ ڈیپینڈز آپ کا فوکس کس پہ ہے. اچھا سر، یہ ایگریکلچر کی جو آپ نے بات، اب ظاہری بات ہے جو شوگر ہے اس میں تو پیسے بنتے ہیں نا، شوگر انڈسٹری میں ہر سٹیپ پہ دے میک ڈالرز اور بہت زیادہ پیسے بناتے ہیں، تو وہ بھی پولیٹیکل بھی کنیکشنز ہیں. ہر سیاسی جماعت میں شوگر بیرنز موجود ہیں. اور یہ جو کپاس والے علاقے پہ جو شوگر ملز لگی ہوئی ہیں، اب اس کو ریورس کرنا کتنا مشکل کتنا آسان، یہ علیحدہ چیز ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم بڑھا دیں گے سپورٹ پرائس